औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करबला की बल्कि नजफ़ अशरफ की फ़ज़ाओं से आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहना चाहूँगी। खुदावंद मुताल से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इन ज़ियारात का शर्फ़ हर उस मोमिन को मिले जो आना चाहता है और उनको भी मिले जिनको अभी इसकी मारिफत नहीं है। एक दफ़ा आ गए ना करबला मुअल्ला, नजफ़ अशरफ, काज़मैन, तो फिर इंसान कहता है कि बस यही है दुनिया, यही ज़िंदगी है और यही आखिरत है। परवरदिगार हम जब भी आए ना मारिफत के साथ आए। एक सवाल अपने आप से ज़रूर करें कि मौला मैं आई हूँ, मैं अपने अंदर वो चेंज देखना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करें। तो यकीन करें कि मौला आपकी मदद भी ज़रूर करेंगे। मैंने सोचा कि कुछ ऐसी ज़ायर जो हमारी बहनें यहाँ पर अपने बच्चों के साथ भी आई हैं इस गर्मी में। आपको पता है कि लंदन के टेम्परेचर से इराक़ का ये जो नजफ़ का टेम्परेचर है बहुत, अभी जैसे कल के प्रोग्राम में आगा भाई बता रहे थे, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। तो मैं वो भी चाहूँगी कि शेयर करें, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि मौलाए कायनात के दियार में आकर महसूस क्या होता है। और पूछना चाहूँगी मेरी एक ज़ायर जो लंदन से हमारे साथ आई हैं, हिना ज़फ़र, उनको खुशामदीद भी और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो लोगों ने कहा कि गर्मी है, मैं कुछ तबीयत ख़राब होगी सारा कुछ। लेकिन फ़राबादी जब यहाँ पर हम आए, यहाँ पर जो हमने यहाँ की लोगों का प्यार देखा ज़ायरों के लिए, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं हरम से बाहर निकल रही थी तो वहाँ पर एक बंदा बहुत धूप में गर्म ज़मीन पर बैठा हुआ था और उसके सर के ऊपर पानी का वो था और उसने मेरी आंखों में देखा और उसने मुझे रो के कहा, लिटरली जैसे किसी को बेग करते हैं, और कहा कि ज़ायरे ममाम मुझसे पानी ले लो। तो यहाँ पर आके जब ये सारा कुछ देखते हैं, जो तकलीफ़ें जो लोगों ने कहा था यूके में कि गर्मी है और मुश्किल, कुछ भी नहीं है। बस एक ही दिल में है कि मौला हुसैन का इश्क है और उसी इश्क में हम यहाँ आए हैं। इंशाअल्लाह वो हमारी मदद फरमाएंगे। जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें कुछ भी नहीं हैं। आई फील सब बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आपने कहा। और यकीनन कल हम जब मस्जिद कूफा की ज़ियारत के लिए गए और हम सुबह के वक्त वापस आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि लोग न्याज बना रहे थे, तबर्रुकात बना रहे थे उन लोगों के लिए जो ज़ायर इमाम हैं। और मैं सोच रही थी कि हम रास्ते में इतना शोर कर रहे हैं कि गर्मी है, थकावट है, जो इनको मारिफत है खुदावंद मुताल हम सबको एक ज़ायर की और उसके मकाम की मारिफत दे। कुछ और कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया हिना, मौला आपको सलामत रखे जी। बहुत खूबसूरत अपने दिल के अपने जो फीलिंग्स को शेयर किया हमारे साथ सिस्टर हिना ने। और हमारे साथ एक और ज़ायर मौलाए कायनात और अभी इंशाल्लाह ज़ायर मौला हुसैन भी, क्योंकि करबला में हर जगह आपको वो बहुत ही खूबसूरत मकामात, जिसे नजफ़ अशरफ कहा जाता है, करबला मुअल्ला कहा जाता है, करबला मुअल्ला, उसकी ज़ियारत के लिए आए हुए एक और ज़ायर हैं डॉक्टर आबदी। उनको मैं खुशामदीद भी कहना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप बताइए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इस खूबसूरत दियार में आके क्या फ़ील कर रहे हैं और स्पेशली अरबईन के हवाले से कुछ बताना चाहें। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आए हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ अबुल बशर जनाब आदम है और आदम सानी जनाब नूह है। लेकिन दोनों से ज़्यादा अहम शख्सियत, दोनों से बड़ी शख्सियत अबू तुराब है। हमारी ख़िलक़त तीन से हुई, मिट्टी से हुई है, और अबू तुराब यानी हम सब के बाप, और इतनी ज़्यादा फजीलत रखते हैं कि रसूल खुदा ने कहा है कि तमाम अम्बिया से अफजल है सिवाय मेरे। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी कहा है कि मैं तमाम अम्बिया पे फजीलत रखता हूँ। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दयार में आकर, इमाम के जवार में आके बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी खोए हुए बाप के पास आ गए हैं। और जब
حرم امام علیہ السلام پہ نظر پڑتی ہے, ذریح مبارک پر نظر پڑتی ہے, تو دل کرتا ہے کہ دوڑ کر جا کر زری سے لپٹ جائے, جیسے ایک چھوٹا بچہ بھاگتے ہوئے زری کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہٹنے کا دل نہیں چاہتا. لیکن 40 میں اتنا رش ہوتا ہے, اور زیارت کے لیے ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنی زیارت کریں, لیکن دوسروں کے لیے بھی, وہ بھی زیارت کے لیے آئے ہیں, ان کے لیے بھی موقع دیں, اور خیال رکھیں, ایک دوسرے کو پش نہ کریں, اور بہتر یہ ہے کہ آپ بھی مختصر سی زیارت کریں اور دوسروں کو بھی موقع دیں. انشاءاللہ جو ہم یہاں پہ آئے ہیں, جو ہماری کوشش ہے, بے شک امام کی اجازت ہے, اس کی وجہ سے آئے ہیں, اور وہی قبول کرنے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر زری کو 1 گھنٹہ پکڑ کے رہیں گے تو زیارت کچھ زیادہ قبول ہوگی, اور اگر 1 سیکنڈ کی زیارت کریں گے تو کیا اس کا ثواب کم ملے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو انشاءاللہ جتنے بھی زائرین یہاں پر ہیں, سر آنکھوں پر ہے کہ وہ یہاں پر آئے ہیں, اور انشاءاللہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ زائر امام علی زائر امام حسین ہونے والے ہیں, تب یہاں سے جائیں گے زیارت کے لیے امام حسین کے پاس, اور تقریباً سبھی لوگ یہ پوری واک یا واک کا کچھ حصہ کریں گے, جو سفر عشق کہلاتا ہے. بہت ہی یہ سفر وہ ہے کہ ہم اس میں کچھ محسوس کرنا چاہ رہے ہیں جو شام سے کربلا سے شام, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام بیویوں نے سفر طے کیا, اس کا کچھ محسوس کرنا چاہے. وہ سفر ہم نہیں کر سکتے, نہ ہم میں تاب ہے, نہ نہیں ہو بھی نہیں سکتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے, لیکن ہم اس کا کچھ حصہ کرنا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ, مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی عبادات کو, آپ کی زیارت کو بھی قبول کریں. بہت شکریہ, جزاک اللہ, سلامت رہیے. السلام علیکم. ہم دوبارہ ایک اور اپنے مولا کا ذکر نثر میں بھی ہوتا ہے اور نظم میں بھی ہوتا ہے, جس طرح سے بھی پڑھا جائے. بہت ہی خوبصورت ہماری بیٹی ہے اور ہماری بہن ہے, بیٹی صفا اور بہن صدف. ان کو نجف اشرف سے یہ ماشاءاللہ ان کو شرف ملا, مولا نے چنا ان چند لوگوں میں سے جو 40 کی زیارت کے لیے اور مشی کے لیے چنے گئے ہیں. ان میں سے یہ بیٹی ماشاءاللہ اور صدف, ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم. بہت شکریہ. صدف چوہان کو تو سب جانتے ہیں, ہمارے اہل بیت صفا, ہمارے اہل بیت ٹی وی کے جو پرماننٹ ممبر ہیں سہیل بھائی, ان کی بیٹی ہے. اور ماشاءاللہ سہیل بھائی نے بہت اپنی جو وہ محبت اہل بیت تھی نا, اپنے بچوں میں بہت خوبصورت انداز سے منتقل کی ہے. مولا ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کے بچوں کو بھی سلامت رکھے. میں چاہوں گی صفا اور صدف کوئی ایک سلام یا نوحہ مولا کی بارگاہ میں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اے ویران گراں وچ رووے بیمار کھڑی, اے ویران گراں وچ رووے بیمار کھڑی, ایسی وچھڑی ویر
روے بیمار کھڑی اے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی آجا پردیسیا ویراں میں تیرے راہ ویکھا آجا پردیسیا ویراں میں تیرے راہ ویکھا جوڑا شگنا دا بنایا میں ویرن تیرے لئی اے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی اے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی نال اصغر نو وی لے آوے جے علماء والا نال اصغر نو وی لے آوے جے علماء والا پھر میں جان نہ دیواں کدی ساری زندگی ہے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی اے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی ایسی وچڑی نہ ملی پھر علی اکبر نو کدی ہے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی و آل محمد و اجل فرجہم. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں ایک اور کلام کی زحمت دے سکتی ہوں آپ دونوں کو پلیز. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں آج آنکھوں پہ تیرے ناد علی دم کر دوں دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا 4 برسوں میں نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے ہے میرے دل کی صدا
سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا صابروں کا یہ کرینہ تو نہیں ہے بی بی یہ ہے پردیس مدینہ تو نہیں ہے بی بی کر کے بس شکر خدا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا اس طرح سوئی تکلم وہ حزینہ بی بی ماں اٹھاتی رہی اٹھی نہ سکینہ بی بی پھر نوبانوں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. ابھی سسٹر صدف اور صفا نے بہت خوبصورت انداز سے کلام پڑھا. مولا ان کی عبادت کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں. اور ہمارے ساتھ ایک اور زائرہ امام حسین علیہ السلام ہے جو کہ 40 پر مشی کی اور زیارت کی نیت سے آئی ہیں. مولا ان سب کی عبادات کو قبول کرے. سسٹر سائمہ کو سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہاں آ کر میرے ساتھ بیٹھ کر ان فیلنگز کو شیئر کریں جو وہ فیلنگز جو فیل کر رہی ہیں دیار مولا کائنات میں اور زیارت کے حوالے سے. تو ان کو دعوت کلام بھی دوں گی اور ریکویسٹ کروں گی سسٹر سائمہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ 40 پر پہلی دفعہ آئی ہیں. 40 پہ پہلی دفعہ آئی ہوں لیکن اس سے پہلے آ چکی ہوں. ماشاء اللہ. تو کیا کچھ ڈفرینس فیل ہو رہا ہے فیلنگز میں زیارت کے حوالے سے؟ ہاں اس حساب سے تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے کیونکہ پہلے میں نارمل ڈیز میں آئی تھی تو صرف زیارات پہ فوکس تھا اور جگہ جگہ زیارت کریں. صرف وہ خوشی الگ تھی جو پہلی دفعہ کی ہوتی ہے. لیکن 40 کی بات الگ ہے کیونکہ اس پہ ہمیں وہ دیکھنے کو مل رہا ہے, وہ تکلیف وہ احساس محسوس ہو رہا ہے جس سے بہت زیادہ دل کو محسوس ہو رہا ہے کہ مولا نے کیسے محسوس کیا ہوگا, ان پہ کیا گزری ہوگی. کیونکہ میں جیسے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں آ رہے ہیں زمین پہ سو رہے ہیں, دھوپ کی گرمی پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں. ہم پھر بھی ان کی جگہ میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں, ہم اے سی والے کمروں میں اور گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, وہ تو زمین پہ سو رہے ہیں. دھوپ پیاس, ہم سے زیادہ ثواب کے حقدار وہ لوگ ہیں جو زمین پہ سو رہے ہیں جنہیں دھوپ پیاس کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اور یہی محبت اہل بیت ہے, یہی مولا کا عشق ہے جو ہمیں یہاں لے کے آتا ہے. ورنہ ہم تو کسی اس میں نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت لکی ہیں کہ مولا نے ہمیں یہاں بلایا, ورنہ ہم تو بہت گنہگار لوگ ہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ ہم حقدار ہیں یہاں آنے کے بھی, مگر ہمارا نصیب کہ ہم یہاں آئے ہیں. ہمیں اس بات کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے مولا کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا ہے, اپنی زیارت نصیب فرمائی ہے. بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ دل جو ہے وہ ہمارا مولا کے لیے دھڑکتا ہے تو ہم آتے ہیں, ورنہ تو بہت مشکل ہے یہاں آنا. تھینک یو. بہت شکریہ سائمہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے یہ وہ دل کی آوازیں ہیں نا جو معرفت کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں مولا کی معرفت چاہیے.
اور جو ایک اور چیز سب سے پہلے اپنے لیے، جیسے آغا بھائی نے بھی فرمایا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے سے سوال کرنا ہے کہ میں ایک زائر امام حسین علیہ السلام کس انداز سے آئی اور جب واپس گئی تو کیا چینج آیا جو آنے کا حق بنتا ہے، جیسا مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ سسٹر سائمہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ سلسلہ جاری ہے، یہ ذکر جاری ہے اور یہ ذکر کبھی رکے گا بھی نہیں. ایک اور میں چاہوں گی کہ ایک اور ہمارے ساتھ زائرہ ہیں سسٹر فائزہ، میں چاہوں گی کہ ان کو اپنے پروگرام میں یا اس شو میں یا اس خوبصورت انداز سے اپنی فیلنگز کو آپ سب تک پہنچانے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. یہ اہل بیت ٹی وی کی بہت بڑی کاوش ہے. آپ یقین کریں کہ اس پاک سرزمین سے، ان خوبصورت فضاؤں سے، یہاں سے آپ کو بھی شیئر بھی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. انشاءاللہ مولا آپ سب کو بلائے. سسٹر فائزہ، آپ اربعین پر پہلی دفعہ آئی ہیں؟ جی اربعین پہ میں پہلی دفعہ آئی ہوں. تو اور ماشاءاللہ آپ آتی رہتی ہوں گی. میں چاہوں گی تھوڑا سا ہمارے ساتھ آپ بھی اپنی فیلنگ شیئر کریں، کیا محسوس کر رہی ہیں اور کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں اب فیلنگس الفاظ میں بیان کرنا تو بہت مشکل ہے. ہم اپنی فیلنگس کو جو ہم اس جگہ پہ، جب تک میں یہ کہوں گی کہ ہر مومن کو اس سرزمین پر آنا چاہیے، کیونکہ ہم جتنا بھی بیان کر دیں، جب تک آپ خود آ کر جو فیلنگس ہیں اور جو ایک آپ کی روح کی تازگی ہے وہ اس سرزمین پر آ کر جو آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملتی. آپ کہیں کسی ہالیڈیز پہ بھی چلے جائیں، کہیں بھی، جتنے بھی کسی بھی دنیا کی جگہ پہ چلے جائیں، لیکن جو ایک روحانی سکون آپ کو ملتا ہے، ہر یہ کہہ لیں کہ ہر آپ کی روحانی جسمانی، ہمارے تو یہی ماننا ہے کہ مولا جو ہے وہ اس سرزمین کی برکت سے ہمیں نوازتے ہیں. اور بس، اور یہ وہ مظلوم ہمارے امام ہیں کہ جن کے عشق میں لوگ ملینس آف پیپل یہاں پر آتے ہیں. چاہے وہ گرمی ہو، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آئے ہوئے ہیں، اور ایک جوش ہے جو کہ اب ہم انشاءاللہ نجف سے کربلا واک کریں گے. اس میں بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، ڈسیبل بھی ہوتے ہیں، اور بس وہ ایک عشق حسین ہی ہے ہمارا جو ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے اور ہمیں جوش و جذبہ دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم پوری واک کریں اور اپنے مولا کو پرسہ دیں ان کے پیاروں کا. بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے. جی، آپ نے فرمایا کہ میں پہلے بھی آئی اور اب جو آپ کو چینج فیل ہو رہا ہے، اس چینج میں ایک اور چینج یہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں مولا میرے اندر نہیں دیکھنا چاہتے، جی، میں ان سے دور رہنے کی کوشش کروں. بالکل، باقی ان کی مدد ضرور شامل ہوتی. یہ میرے ہم سب کے ایمان کا ہے. بالکل بالکل، کہ آپ ان کی طرف ایک قدم بڑھائیں، وہ 10 قدم آپ کی طرف. بے شک بے شک. بہت شکریہ سسٹر فائزہ، مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. اور یہاں انشاءاللہ جی میں اس لاسٹ میں میرے پاس آغا بھائی بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کرتے. میں چاہ رہی تھی کہ لاسٹ 10 منٹس میں آغا بھائی سے بھی مشی کے بارے میں ضرور سوال کروں کہ کیا آپ نے پہلے کی اور ابھی جو اب ماشاءاللہ یہ سعادت آپ کو مل رہی ہے، اس میں آپ کی کیا فیلنگز ہیں اور کیا آپ دیکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشی ہم مسلسل 2015 سے مسلسل کر رہے ہیں، اور اس وقت جب ہم نے پہلی مرتبہ کی تھی تو خود سردیاں تھیں، اور جو گرمی آ رہی ہے، موسم اپنی شدت کی طرف ہے، مگر میں پھر کہوں نا کہ اس کا چلانے والا کوئی اور ہے، یہ کہیں اور سے ڈرائیو ہو رہا ہے. تو اس میں یہ موسموں کی تبدیلی معنی نہیں رکھتی. اچھا، تھوڑی سی میں اس کے اوپر آتا ہوں. ابھی اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ پر اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ مطلب مشی میں ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں اور جو چیزیں وہاں پر لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اس کا اصل میں بنیادی جو اس کا مصدر ہے وہ کیا ہے کیا معاملہ. امام حسین السلام مظلوم ترین سید الشہداء، مظلوم ترین کائنات کے فرد ہیں. جب بھی نام آتا ہے الامام الحسین المظلوم، یقیناً اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں.
مگر امام حسین السلام کی شخصیت کا ایک پہلو اور منفرد ہے. ایک ایسا شخص جو میسرے کو میمنے پر پلٹ دے اور میمنے کو میسرے پر پلٹ دے اور قلب لشکر میں درائے, یہ بھی امام حسین السلام کی شخصیت ہے. 3 دن کی بھوک و پیاس. اچھا, یہ انگلینڈ میں بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہے, سمجھانا بہت مشکل. صرف ہوٹل سے باہر جا کے ذرا دھوپ میں 2-4 منٹ ٹہلے آدمی تو اس کو انداز ہو جائے گا کہ 1 گھنٹے کی پیاس کی شدت کیا ہوگی, نہ کہ 3 دن کی پیاس. اور اس میں ان کو علم امامت سے سب پتہ کہ ابھی میرے سب پورا عشیرہ مارا جائے گا, اس کے بعد میری بہن زینب ام کلثوم کشاں بکشاں پھرائی جائیں گی. یہ صدمے لیے ہوئے اور 3 دن کی پیاس اور اس کے اوپر یعنی کہ آلات حربی, اس کی گرمی جسم پہ, اور اس کے اندر جنگ کرنا, اور جنگ بھی ایسی کہ علمان کی آوازیں جس طرح سے صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند کیے کہ علی تلوار روک دیں, اسی طرح علمان کی آوازیں لگائیں کہ حسین روکیں. اور جب آسمان سے آواز آئی کہ یا حسین اپنے وعدے طفلی کو پورا کریں تو شمشیر نیام میں گئی. جب حملہ ہوا قریب نہیں آ پا رہا تھا, کوئی دور سے تیر مار رہے تھے, قریب نہیں آ رہا تھا. یہ امام حسین السلام کا شخصیت کا دوسرا پہلو. اس کا تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ میں جاؤں, تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ میں, تاکہ اور واضح ہو بات. عرب قبائل کے اندر بڑے فخر سے بتاتے ہیں, اور شجاعت کے تذکرے وہاں کے پہلوانوں کے, جنگجوؤں کے, یہ ان کا طریقہ کار ہے. میری کسی سعودی سے ملاقات ہوئی, ابھی کچھ دن پرانی بات ہے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو. عموماً جو انڈیا پاکستان کے اہل سنت ہیں وہ ان چیزوں کی زیادہ تر ہندو سے کنورٹ ہیں, تو ان کا یہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. اب ہمارا چونکہ بیک گراؤنڈ سارا عرب ہے تو مجھے قبیلوں کا پتہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ تم کس قبیلے کے ہو, تو وہ چوکا پہلے, پھر اس ڈیٹیل میں نہیں گیا. مجھ سے کہنے لگا کہ میں فلاں قبیلہ. میں نے نہیں, اس کی اصل شاخ یہ تو اس کی شاخ ہے, اس کا اصل قبیلہ. تو کہنے لگا بنی حرب. آپ نام سے ہی اندازہ لگا لیں, حرب یعنی جنگ, بنی حرب سے ہوں. تو میں نے کہا سعودی, کہنے لگا سعودی ہوں. مدینہ کا ہوں, بنی حرب سے. اچھا, الحربی ہوں, صحیح ہے. تو یہ ان کا مزاج تھا. عرب کے چوراہوں پر جیسے لوگ بیٹھتے ہیں نا آج کل, جیسے ہوٹلوں پہ کلچر ہے, عرب کے چوراہوں پہ شجاعت مرتضوی کے ذکر ہوتے تھے کہ مرحب انتر کو 2 حصوں میں کاٹ دیا, فلاں پہلوان کو مار دیا, فلاں ہی کر دیا, ذکر ہوتے تھے. مگر جس وقت امام حسین السلام نے شمشیر چلائی کربلا میں, تو تمام مورخین نے بلا تفریق اس چیز کو رقم کیا کہ شجاعت حسینی نے شجاعت علوی کی جگہ لی, کہ اب عرب کے چوراہوں پر تذکرے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کے ہونے لگے. کیونکہ مولا امیر المومنین کے جوار میں بیٹھے ہیں. مولا امیر المومنین آب و تام سے سیر تو ہوتے تھے نا, جنگ پہ جاتے تھے, کہیں پانی بند نہیں ہوا تھا. مگر حسین ابن علی علیہ السلام پہ پانی بند, بچے محاصرے میں, بہن محاصرے میں, سب کے داغ اٹھائے ہوئے عصر عاشور پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد کہا کہ اس بوڑھے کی جنگ دیکھو, اس پیاسے کی جنگ دیکھو, اس اکیلے مسافر کی جنگ دیکھو. اور تاریخ نے لکھا کہ میسرے کو میمنے پر پلٹ دیا, اور میمنے کو میسرے پر پلٹا اور قرب لشکر کے اندر داخل ہو گئے, یہاں تک کہ لشکر بھگ گیا, بھگدڑ مچ گئی, لشکر بھگدڑ مچ گئی. پھر جب آواز قدرت آئی کہ حسین اپنے وعدے طفلی کو انجام دیں, تو آپ نے ارجع الی ربی الراضیۃ مرضیہ, تو نفس مطمئنہ نے تلوار کو جو حمائل کیا ہوا تھا وہ نیام میں واپس. تو بھاگا ہوا لشکر جو بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگے تھے, یہ مجتمع ہوئے, کوئی آگ پھینک رہا, کوئی نیزہ مار رہا, کوئی تیر مار رہا, جس کو کچھ نہ ملا اس نے گرم ریت ماری. اس طرح سے انہوں نے امام حسین السلام کو نرغہ کر کے قتل کیا, شہید کیا. جب جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ آئی اور کہا کیا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں, کہ تم ابو عبداللہ کو, یا انتی, تم میرے بھائی ہو, ہاں انت اخی, کیا تم میرے بھائی ہو, پہچان نہیں پا رہی تھی, اس خون میں غلطاں تھے. تو اس طرح سے آپ کو نیزوں کی ضربتیں ماری گئیں. اب یہ تمام چیزوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اربعین پہ. تو امام حسین السلام پہ جو ظلم ہوا, جو امام حسین السلام کی مظلوم شخصیت ہے, امام حسین السلام کی جو شجاع شخصیت ہے, جس طرح کا ان کا جگر تاریخ نے لکھا, یعنی ایک انسان ایک بچے کی اپنے, اللہ کسی کو داغ نہ دکھائے, ایک بچے کا اگر جنازہ اٹھا لے. تو میرے ایک دوست نے کہا کہ میں قبر پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا, پیروں کا دم نکل گیا تھا, چند دن کا بچہ تھا اس کا, مر گیا تھا. تو وہ اس کو لوگوں نے کھڑا کیا تھا, وہ پیر لوت تھے, نہ کہ 71 جنازے اٹھا چکا ہوں
اور جنگ ایسے نہیں کہ جا کے کوئی آرام سے آپ لے آئیں. کئی لوگ چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے. جنگ کرتے ہوئے جانا, جنگ کرتے ہوئے لانا, پھر جانا اور پھر لانا, اور پھر کسی کو ودا کرنا, پھر اس کا غم محسوس کرنا, دکھ اٹھانا, پھر لانا. اس کے بعد یہ جنگ کی ہے کہ پلٹ کے رکھ دیا. تو تمام تاریخوں نے لکھا کہ حسین سے زیادہ اشجع الناس بعد علی فقط حسین ابن علی علیہ السلام. اشجع الناس, تمام لوگوں کے اندر, تمام انسانوں میں, بنی نوع میں سب سے زیادہ دلیر اور شجاع اور نفس مطمئنہ کی منزل پر لقاء اللہ کے آس کے اندر کہ بس میں خدا سے ملاقات کو آگے بڑھ رہا ہوں. جس طرح سے مولا امیر المومنین صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ کاش کب پاؤں پھٹے اور کب یہ ملعون مجھے ضربت مارے اور میں فزت برب کعبہ کی منزل کو پالوں. اور وہ بطخیں روک رہی ہیں, دامن گیر ہیں, اور وہ رات کو بے چینی سے, دوسرا آدمی ہو تو وہ سوچے کہ رات کٹے ہی نہ کبھی ہیں. اور وہ یعنی یہ ہے, یہ دلیری اور جگر کا قوت ہے, یہ دل کی قوت ہے. یعنی اپنے مشن کو سر انجام دے دینا, کوئی خوف نہیں, نہ تلوار سے, نہ خون سے, کسی چیز سے نہیں. تو یہ امام حسین السلام کا تھا. اب اس جذبے کو جو پوری دنیا میں اسپریڈ ہوا, جو منا کے اندر 10 سال مجلس امام زین العابدین السلام کے حکم پہ ہوئی, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا یہ سب کچھ تو تھا نہیں. قافلے حاجیوں کے آئے ہوئے, حجاج پوچھتے تھے لوگ کیوں رو رہے ہیں, بھائی ہیلپ کریں, کچھ خود کے لوٹ لیا, کوئی بیمار ہے, کوئی مر گیا, کیا ہوا؟ نہیں, کچھ نہیں ہوا. رسول کے فرزند کو مار دیا گیا, اس پر رو رہے ہیں. ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا, کوئی سوڈان سے ہے, کوئی افریقہ سے, کوئی مصر سے, کوئی کہیں سے. اس طرح سے یہ پیغام پوری دنیا میں جو جہاں کا تھا وہ لے کر گیا. اب عزاداری پھیلنی شروع ہوئی. امام زین العابدین السلام نے یہ اس حکمت کو اپنایا کہ منا کے اندر 10 سال مجلس کی جائے. جو پوچھے اس کو بتاؤ کہ فرزند رسول کو مظلومانہ طریقے سے دشت کے اندر, دشت کربلا میں شہید کر دیا. اسپریڈ ہوا. اب جب انٹرنیٹ کا دور, زمانے نے کروٹ لی, ٹیکنالوجی نے, اب ہوائی جہاز بنے, لوگ جمع ہوئے, لوگ یہاں پہنچے. اب اس پر بھی تھوڑا سا یہاں پہ پہنچتے تھے, پھر تھوڑا سا ایک جگہ اور جاؤں. جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ, جس نے ابھی ان کی شجاعت کا گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا, آپ کا ایک لقب العالمۃ غیر معلمہ ہے. آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں, عقیلہ قریش ہیں. یعنی عقیل, یعنی سب سے زیادہ عقل مند. عقیلہ قریش, عقیلہ بنی ہاشم, العالمۃ غیر معلمہ, جنہوں نے کسی کے آگے علم حاصل کرنے کے لیے زانو ادب طے نہ کیے ہوں, کسی سے سیکھا نہ ہو, الہی ذریعے سے سیکھا ہے, الہامی طریقے سے سیکھا ہے. تو آپ سوال کر رہی ہیں امام وقت امام زین العابدین علیہ السلام سے. آپ کو سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے. آپ ہمارے لیے, اس کربلا المقدسہ کے لیے, اس کی تعظیم کو اجاگر کر رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا میری ماں نے چکیاں پیس کر میرے ماجائے کو اس لیے پالا تھا کہ ہم پامال شدہ لاش کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ کیا امام حسین السلام کو اس لیے پالا تھا میری ماں نے؟ تو امام زین العابدین السلام فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک دن یہاں پر ایک عظیم و شان قبہ تعمیر ہوگا, جس طرح سے زیارت نہیہ کے اندر ہے السلام علیک بن اجابات فی تحت القبہ, کہ اس کے نیچے شرعی حاجات ہیں, قبے کے نیچے چلے ہیں, وہ پوری ہوں گی. اور یہ اس وقت نہیہ نازل ہو رہی ہے, صادر ہو رہی ہے, جب قبہ بنا نہیں تھا. من اجابات فی تحت القبہ, آج تو سنہری گنبد ہے, بڑا سا قبہ ہے. اس وقت بیابان میں قبر تھی, اس گنبد کے نیچے دعائیں پوری ہوں گی. شہزادی فرما رہی ہیں, سوال کر رہی ہیں, امام زین العابدین السلام اس کا جواب مرحمت فرما رہے ہیں کہ نہیں, اس جگہ کو خدا مرجع قلائق قرار دے گا, اور پوری دنیا سے زائرین ہر ذریعے سے, بپیادہ, ٹرانسپورٹ سے, زمینی حوالوں سے, آسمانی حوالوں سے, ابھی اور نہ جانے ٹیکنالوجی کیا کیا کروٹ لیتی ہے, تمام راستوں سے زائرین پہنچیں گے. یہ مرجع خلائق بنے گی اور یہاں پر مجتمع ہوں گے حسین کے عزادار. پھر آپ سوال کرتی ہیں کیا یہ سب جمع ہوں گے؟ کیونکہ ابھی آپ نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ایک انسان برداشت نہیں ہو رہا ان سے, جو اہل بیت کا ماننے والا ہو, چاہے وہ غلام جون ہوں, چاہے آنے والے ہور ہوں, وہ قتل سب کو کر رہے ہیں. تو آپ کہتی ہیں کیا ان کو ڈسپرس نہیں کیا جائے گا, ان پر حملہ نہیں ہوگا, کیا ان پر ظلم نہیں ہوں گے, ان کو مارا نہیں جائے گا؟ امام فرماتے ہیں بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. ہر ممکن کوشش دشمن کرے گا, مگر خدا اس کو مرجع خلائق بنائے گا. اور ایسا انفجار نور ہوا, پھر انفجار کہتے ہیں دھماکہ ہونے کو, ایسا انفجار نور ہوا, ایسا نور کا دھماکہ ہوا کہ پوری کائنات, پورا کرۂ ارض یا حسین لبیک یا حسین کی صداؤں سے منور ہو گیا. اب آتے ہیں 40 کے مسیرے پر, مسجد 40 پر.
کیا امیگریشن حکام کو نہیں معلوم ہوتا کہ اب آنے والے ایام میں امیگریشن میں زور پڑے گا, لوگ زیادہ آئیں گے, ایئر لائنیں اپنی پلاننگ کرتی ہیں, وہ اپنا بزنس دیکھتی ہیں, امیگریشن والے اپنے جو ہے وہ اس کی تیاری کرتے ہیں کہ بھئی نارمل اگر 1000 آدمی جا رہا ہے تو اب تو یہاں 20-25 ہزار ایک ہی دن میں جا رہے ہوں گے, تو کیا کریں. یہ پیغام ایک ایسی قوم جو سیاہ پوش ہے, جو گریہ کرنے جا رہی ہے, جن کے یہاں سے کوئی خودکش برآمد نہیں ہوتا, جو 2 کروڑوں کی 4 کروڑ کے مجمع میں کسی کی جیب نہیں کاٹتے, جو آنے والے کو اپنے گھر کا سب کھانا دے دیتے ہیں, جو آنے والے کے لیے اپنی فیملی کو ایک کمرے میں محدود کر کر اپنا پورا گھر کھول دیتے ہیں. اس وقت آپ کربلا میں مضافات میں کہیں بھی چلے جائیں, سب گھر کھلے ہیں. وہ نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو, تمہاری زبان کیا, گھر کھلا ہوا ہے. اور جس کے یہاں کوئی نہیں آتا, سب سے زیادہ غمزدہ شخص وہ ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی کہ کوئی ظاہر امام حسین میرے گھر کیوں نہیں آ رہا. روڈوں سے پکڑ پکڑ کے لے کے آتے ہیں کہ ہمارے گھر ایک رات رک جاؤ نا, ایک رات لکھوا تو لوں کہ ایک کو تو رکھا. میرے اور حسین بھائی کے پیچھے پڑ گئے کہ چلو, ہم نے کہا ہم تو ٹی وی کا کام کر رہے ہیں, ہم تو نہیں رک سکتے. پھر کہتا ہے کہ اچھا نہا لو چل کے. ہم نے کہا ٹائم نہیں ہے. کہہ رہا 1 کپ چائے پی لو, پھر منہ پیٹنے پہ آ گیا کہ میں نے کیا کیا ہے, کوئی جا کیوں نہیں رہا. تم قدم رکھ دو, میں میرے نام اعمال میں لکھ جائے کہ میں جناب زہرا کے فرزند کے ظاہر کو لایا تھا. یہ جذبہ یہ کہاں سے آیا؟ حب الحسین یجمعنا, امام حسین اسلام کی محبت نے جمع کر دیا. اب کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو. لا فرق بین ایرانیین و ترکیین و عراقیین و مصریین و پاکستان, کوئی فرق نہیں ہے. مثل جسم واحد, مثل جسم واحد. زبانیں الگ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. روح اور فکر اور عزاداری کی میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی ایک زبان ہے, اپنی زبان ہے. آپ یہاں زبان نہیں جانتی ہیں عربی, آپ کی اردو نہیں جانتے, مگر کمیونیکیشن ہو رہی ہے پوری. اگر مجلس عربی میں پڑھی جا رہی ہے, آپ گریہ کریں گی. آپ اردو میں بول رہی ہیں, اس کو اتنا ضرور سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, وہ گریہ کریں گے. اس کی اپنی لینگویج ہے, اپنی کمیونیکیشن اس کی پہ ہے. اس طرح خدا نے پرندوں میں رکھا, پرندے گفتگو نہیں کرتے, پرندے سر ہلاتے ہیں, کچھ مخصوص آوازیں نکالتے ہیں, دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ ٹربل میں ہے یا بھوکا ہے, مجھے کیا کرنا ہے. یہ ایک کمیونیکیشن وے ہے. تو عزاداری کی اپنی ایک زبان ہے, عزاداری کا اپنا ایک کلچر, اپنی ایک ثقافت ہے, اور امام حسین اسلام کی محبت نے یہاں جمع کیا. اور مسیرۃ الاربعین امام زمانہ روح و ارواحنا الفدا کہ آنے سے پہلے اس کی زمینہ سازی کر رہی ہے, دنیا کو بتا رہی ہے کہ آنے والا ایک اعلان کرے گا, یا اہل العالم انی جدی الحسین قتلہ الشان و غریبا و مظلوما, کہ میں اس کا فرزند ہوں, میں اس کا فرزند ہوں. یا اہل عالم, اے تمام دنیا کے لوگوں, یا اہل العالم, میں اس کا فرزند ہوں جس کو بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا. اب سب سمجھ جائیں گے اچھا یہ وہ قوم ہے, یہ وہ قوم ہے جو ملینز ہاں جمع ہوتے تھے, نقصان نہیں پہنچاتے تھے. پوری دنیا دیکھ چکی ہوگی, دین پھیل چکا. ابھی تو اسلام آپ نام لیں, لوگ بہت سے بہت اللہ اکبر جانتے ہیں اور محمد رسول اللہ جانتے ہیں. اب لوگ جاننا شروع ہوئے کہ سقیفائی اسلام اور علوی و غدیری اسلام کا فرق کیا ہے. یہی اسلام کا حصہ ہے, ان کے یہاں خودکش برآمد نہیں ہوتا, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, اپنے جنازے اٹھاتے ہیں مگر کسی کا گھر میں آگ نہیں لگاتے. تو اصل اسلام جو سلامتی کا مذہب ہے, جو امن کا درس دیتا ہے, شانتی کا مذہب درس دیتا ہے, جس کے اندر جو پیس ہے وہ یہ ہے. یہ اموی اسلام ہے, یہ عباسی اسلام ہے, یہ سارے جنگجو حربی ہیں, یہ ایک دوسرے کو مار کے, اس کی عورتوں کو اغوا کر کے, اس کے بزرگوں کو تہہ کر کے جھنڈا لگا کہتے اسلام پھیل گیا. جس طرح سے صحابی رسول کو خالد بن ولید نے شہید کیا. جب یمن گیا تو جا کے ان کو شہید کیا, ان کی بیوی پہ بری نگاہ تھی, ان کو اغوا کیا, ان کو رات بھر ان کو ریپ کیا, اور ان کے شوہر کا سر کاٹ کے دیگوں میں تیسری جگہ پر ان کا سر لگا کے اس پہ کھانا کھایا. اور آگے کہا کہ اس پر خلیفہ ثانی کا ہاں سیف اللہ, اللہ کی راہ میں نکلی ہوئی تلوار ہے, سیف اللہ, یہ سیف اللہ ہے, یہ ریپسٹ, یہ سیف اللہ ہے. ایک چہرہ یہ ہے اسلام کا, ایک چہرہ یہ ہے جو نجفیون نے اور کربلائیون نے پیش کیا. تو یہ اسپریڈ ہو رہا ہے, اور یہ مسیرہ اپنی اوج پہ جا کے انقلاب امام زمانہ کو برپا کرے گا انشاءاللہ. شکریہ, بہت شکریہ. میں بیان نہیں کر سکتی کہ جتنا بھی آپ نے بیان کیا ہے اربعین کے حوالے سے, مولا کے شہادت کے مقصد کے حوالے سے, پروردگار سے دعا کرتی ہوں کہ مولا ہمیں اتنی معرفت ضرور دے دے کہ مقصد شہادت امام حسین کو سمجھ جائے, تو اپنی زندگیاں
اور آخرت دونوں کو संवारने में बहुत मददगार साबित हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में इन फ़ज़ाओं से, इस पाक सरज़मीन से आपसे मुखातिब होंगी। तब तक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त हम नजफ़ अशरफ में मौजूद हैं और कुछ ज़ायरीन हमारे साथ हैं हिंदुस्तान से मोमिनीन कसीर तादाद में, जैसे आपको पता है कि हर साल तशरीफ़ लाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा रजब अली साहब। सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। आपकी खिदमत सलाम मोहब्बत। ये जानना चाहेंगे कि आप पहली मरतबा आए, आते रहते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहली मरतबा हुक्म इमाम अली हुआ है। पहली बार आए? पहली बार मैं नजफ़ अशरफ में ज़ियारत का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। अच्छा, जो ज़ायर पहली बार आता है उसकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि हर को इंसान कब से देख रहा होता है कि किस तरह से है, फिर माहौल एक अलग, ज़बान का फ़र्क अलग, कल्चर अलग, तमाम चीज़ें। क्या क्या महसूस करते हैं? कहाँ हैं कहाँ आजकल आप? मैं अपनी एक सीधी सी लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे, ये विलायत का जो करंट इंसान की बॉडी के अंदर दौड़ता है ना, ये गैरों को भी अपना बना लेता है। वाह वाह। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए, बशर्ते कि इंसान हो। जहाँ पे दुनिया की सारी शय दम तोड़ देती हैं, तमाम वफ़ाएँ दम तोड़ देती हैं, वहाँ से हुसैनियत ज़िंदा होती है, वहाँ से हुसैनियत का आगाज़ होता है। क्या महसूस क्या कर रहे हैं यहाँ से? अभी तो अभी दिन है तो है कि मैं इतने दिन हूँ, क्या फीलिंग्स होंगी जिस दिन आप सोचेंगे कि बस अब हम आज अपने वतन को जा रहे हैं? तो यकीनन रूह यहाँ रह जाएगी और जिसमें वतन चला जाएगा। बहुत खूबसूरत बात है, माशाअल्लाह। ये अताए मौला होती है, हमारे हम कुछ नहीं है, सिर्फ जो वहाँ से अता होगी वो हमारी ज़बान पे जाकर। परवरदिगार आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाएं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ हमारे साथ हिंदुस्तान से एक मारूफ नवाखां नकवी साहब मौजूद हैं, यूके से माशाअल्लाह। दोबारा करें आपका नाम पूरा? सैयद अयान अली नकवी। अयान अली नकवी। अयान अयान रेहान अयान 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 है यार, अयान है भाई, मैं करीब खड़ा हूँ। ये तो यूके में कहाँ से? सॉरी, यूके में कहाँ से? साउथ लंदन शूटिंग। टोटन? हाँ टोटन, सही है। रेडी। जी नाज़रीन, एक बहुत ही मशहूर मारूफ नवाखां जिनका ताल्लुक़ इंग्लैंड से है, लंदन से हमारे साथ मौजूद है सैयद अयान अली नकवी साहब। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहेंगे, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहुत पुरदर्द आवाज़ है, तो हम गुजारिश करेंगे कि मौला की बारगाह में एक कलाम पेश फरमा दें। बिस्मिल्लाह, आपकी इजाज़त। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। आले इमरान कहाँ और ज़िंदान कहाँ, ले बहन कैद हुई, तू ना आया गाज़ी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी जाची दे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू हैं जुदा। मुझ पे है तशना लबी, तू ना आया गाज़ी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। धूप में तू था शजर, तुझसे आबाद था घर, ऐ बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर।
علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے ہے مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم حیرت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن شہنشاہ وفا ہے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی ہے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی ہے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ہے دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا ہے جب ردا سر سے چھنی ہے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد انتہائی مشکور اور انتہائی ممنون ہے جناب ایال نقوی صاحب کے کہ آپ نے خوبصورت کلام اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمایا. ناظرین عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا مختلف عراقی مقامات سے چاہے وہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے نجف سے کربلا کی طرف وہاں کے خاص ایکسکلوزیو مناظر ہوں یا کربلا المقدسہ میں مختلف مقامات ہوں آپ کی خدمت میں اہل بیت ٹی وی کی ٹیم ہمیشہ حاضر رہے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.